बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दल हुकूमत इस्लामाबाद से चंद अहम तरीन और बड़ी अपडेट्स। और आज एक बार फिर अहम तरीन मामला, डील या नो डील, इमरान खान बेमुकाबला एस्टेब्लिशमेंट। अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, दो बड़ों के राब्ते के बाद अंदर की खबर आपके सामने रखेंगे। और क्या एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GHQ एक पेज पर आ सकेंगे या नहीं? अहम तरीन मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की भी एंट्री हो गई। बैकग्राउंड तमाम तर मामलात का कुछ यूं कि मैंने आपको कहा था कि इस हफ्ते के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान से उनके फैमिली अरकान के साथ साथ उनके वकला की, कोर कमेटी के अरकान की होंगी जनाब अहम तरीन मुलाकातें। और इन मुलाकातों के नतीजे में इस बात का फैसला किया जाएगा कि अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस बयानिए के साथ खड़ी हुई है। क्योंकि बयानिए की बात है तो बराह रास्त आपको उस खबर की तरफ लेकर जाता हूं जो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश में है। और वो खबर है जनाब के पार्टी किसी रियासती इदारे से नहीं लड़ेगी। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ कहकर जंग ग्रुप के अंदर अंसार अब्बासी साहब की तरफ से छापा गया। रऊफ हसन के साथ अपनी बातचीत को हवाले के तौर पर भी पेश किया गया। पहले ये तफसील मैं आपके सामने रखूं और फिर मैं आपको बताऊं कि क्या ये महज प्रोपेगेंडा है या इसके अंदर कोई खबर भी है या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह बयानिया है। क्योंकि खबरें कुछ यूं आ रही थी कि इमरान खान ने दो अहम तरीन मामलात के ऊपर, यानी एक मामला है जनाब साइफर के ऊपर इमरान खान का जो मौकफ है रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर, उससे पीछे हटने से साफ इनकार किया है। दूसरा मामला है 9 मई का, कि उसके ऊपर इमरान खान का यह कहना है कि तहकीकात कराई जाए इस तमाम तर मामले की आला अदालती कमीशन से, और जिनको सजा मिलनी चाहिए इसके बाद आप सजा दें। हम पाकिस्तान के आइन कानून के साथ खड़े हैं, लेकिन पहले तहकीक और तफ्तीश होनी चाहिए कि यह मामला हुआ कैसे। अब ये बैकग्राउंड है। अब इस बैकग्राउंड में यह खबर सामने आती है और कोर्ट कर रहे हैं वो बराह रास्त, यहाँ पे जराए से दावा नहीं कर रहे, खुद साख्ता तर्जमान भी हैं अंसार अब्बासी साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के। और माजी में इनकी कई खबरें मैं आपके सामने रखकर उनका पोस्टमार्टम करके आपको बता चुका हूं कि इन खबरों का मकसद क्या है, किस तरह एक प्रोपेगेंडा के तौर पर ये खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। तो आज की जो उनकी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि पार्टी किसी रियासती इदारे से लड़ने नहीं जा रही और सिविलियन बालादस्ती बेमुकाबला एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के साथ आइंदा इलेक्शन लड़ने का फैसला नहीं किया गया। अब ये बड़ा दिलचस्प है, इसके अंदर एक जहरीला प्रोपेगेंडा है कि सिविलियन बालादस्ती बेमुकाबला एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया। अब यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ये कहना चाह रही है कि मुल्क में सिविलियन बालादस्ती, क्या वो ये बात कहने के लिए तैयार है? किसी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने यह कहा कि मुल्क में सिविलियन बालादस्ती नहीं होनी चाहिए। ये तो सिविलियन बालादस्ती की डिबेट के ऊपर है ना। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो सारी जदोजहद ही सिविलियन बालादस्ती के ऊपर खड़ी है। और वो क्या है? वो यही है कि तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद के अंदर रहकर काम करें। जो फौज का काम है, जो स्टैब्लिशमेंट का काम है वो करें, जो सिविलियन इदारों का काम है वो करें। आप इसको किस चालाकी के साथ इन्होंने साइफर 9 मई के साथ मिलाने की कोशिश की, वहां पर तो इमरान खान का मौकफ सबके सामने है। आगे चलकर फिर इसमें वो कोट कर रहे हैं रऊफ हसन साहब को कि रऊफ हसन ने दी न्यूज के राब्ता करने पर पार्टी के वकील बैरिस्टर गौहर खान के इस बयानिए से पार्टी की दूरी जाहिर की कि आइंदा इलेक्शन में पीटीआई सिविलियन बालादस्ती बेमुकाबला इस्टेब्लिशमेंट के बयानी के साथ मैदान में उतरेगी। अच्छा, अब यह बयानिया है क्या जो कि गौर साहब ने भी बात की और किस तरह आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन्होंने उसको उठा लिया। उनसे सवाल हुआ कि क्या होगा आपका बयानिया, क्योंकि नवाज शरीफ तो आपको पता है उस तमाम तो बयानिए से पीछे हट चुके हैं जो माजी में उनका रहा है। तो पूछा गया कि क्या अब भी, क्योंकि आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नहीं मिलती, तो आपका बयानिया चेंज हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट था कुछ किस्म का जिसमें इमरान खान का, क्योंकि यही वाज़ह तौर पर बयानिया है कि इमरान खान पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को उसी तरह से अहमियत देते हैं। और बारहा अपनी तमाम तर तकरीर के अंदर भी वो ये बात कर चुके हैं, वाज़ह कर चुके हैं पाकिस्तानी कौम के सामने कि उनका एक बयानिया है कि पाक फौज मजबूत, पाक फौज मजबूत मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौमी और सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोग, पाकिस्तान की बड़ी अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ मोहब्बत करती है, उल्फत रखती है, इसी तरह पाकिस्तानी अवाम जो है वो पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे जो है वो पाक फौज के साथ मोहब्बत रखती है, उल्फत रखती है। और फिर आगे चलकर इमरान खान ने बारहा कहा कि एक लाइन है इसके अंदर और वो ये है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अपना काम करे जो कि आइन और कानून ने उसे दे रखा है,
اور پاکستان کے جو سویلین ادارے یا سیاسی جماعتیں ہیں آئین اور قانون کے تحت ان کا جو کام ہے وہ یہ کام کریں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو معاملات ایسے ہیں ملک اور قوم کی اہمیت کے جن پر ماضی میں ہماری 75 سال سے ایک روایت ہے، خارجہ پالیسی ہو، دفاعی پالیسی ہو، اہم ترین جو ملک کی سیکیورٹی اندرونی بیرونی کے معاملات ہوں، اس کے اوپر ڈیفینیٹلی پاکستان کا جو ادارہ ہے سب سے ایک آرگنائزڈ پاکستان ملٹری اور پاکستان کی جو بھی پارلیمنٹ ہوگی، جو بھی سیاسی جماعت حکومت بنائے گی وہ مل کے کام کرے گی۔ اور عمران خان اس کے اوپر پہلے بھی کہہ چکے کہ کسی قسم کی کوئی ذاتی لڑائی ان کے کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ تمام تر اداروں کا احترام کرتے ہیں اور تمام تر اداروں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ہے وہ معاملہ کہ جس کو انہوں نے ٹوسٹ کیا۔ گور خان نے کہا جی کہ سویلین بالادستی کا تو بیانیہ ہوگا۔ اب سویلین بالادستی سے مراد کیا ہے؟ سویلین بالادستی سے مراد یہ ہے کہ ملک کے اندر ڈیفینیٹلی عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر جو شخص آئے گا، حکومت بنائے گا، وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا، وہ اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ ساتھ دیگر تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے گا اور ملک کے تمام تر اداروں کو بھی ساتھ لے کر چلے گا۔ لیکن ڈیفینیٹلی جس کو پاکستان کے آئین اور قانون نے اور پاکستانی عوام نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ڈیسیژن میکنگ کرے تمام تر معاملات میں، تو ڈیفینیٹلی وہ وزیر اعظم پاکستان ہوگا۔ پاکستان کا آئین اور قانون بھی یہی کہتا ہے۔ اور اگر پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور عوام کی دی ہوئی پاور کے مطابق کوئی بھی شخص جو کہ پاکستان کا وزیر اعظم بنتا ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کا سربراہ، اگر وہ آئین اور قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے ملک کے اندر فیصلے کرتا ہے ملک و قوم کے بہتر مفاد کے اندر، تو ظاہری بات ہے اسے پاکستان کے اداروں کی سپورٹ بھی ہوگی۔ اور یہی ہے وہ سویلین بالادستی کے ادارے اپنا کام کریں گے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا کام کرے گی اور ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرے گا۔ اور جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کردار ہونا، پاکستان کی سیاست کے اندر کردار ہونا چاہیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، تو اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نہیں کھڑی۔ بلکہ ایک سروے انہی انصار عباسی صاحب نے چھاپا، انہی کے اخبار میں چھپا، اس میں ایک سوال بھی کیا گیا، تو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں وہ جو لوگ مسلم لیگ نواز کے ووٹرز تھے انہوں نے یہ کہا جناب کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یا فوج کا پاکستان کی سیاست کے اندر کردار ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ووٹرز تھے ان کا یہ موقف تھا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاسی معاملات ہیں ان کے اندر کردار ہونا چاہیے۔ سب سے کم جو پرسنٹیج تھی وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حامیوں میں کی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاک فوج کا پاکستان کے سیاسی معاملات میں کوئی کردار ہونا چاہیے۔ اچھا، جہاں تک اس سیاسی کردار کی بات ہے، اگر اس کے اندر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کہ بلا شبہ تمام سیاسی جماعتوں کے نزدیک، پاکستان کے مختلف نقطہ نظر رکھنے والے تمام عوام کے نزدیک، تمام صوبوں کے نزدیک، تمام رہنماؤں کے نزدیک ایک جو ہے وہ غیر متنازع ادارہ ہے، اور اگر اس ادارے کی جانب سے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کے ساتھ کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوا جائے گا یا کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، کسی جماعت کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی یا ان کی لیول پلینگ فیلڈ چھین لی جائے گی، تو ڈیفینیٹلی یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا اور نہ ہی پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہوگا۔ اور یہی بیانیہ ہے جناب عمران خان کا، اور یہی بیانیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جس کو ٹوسٹ کر رہے ہیں انصار عباسی صاحب۔ اور آگے چل کر انہوں نے کہا جناب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور عمران خان حکومت میں کابینہ کے رکن علی محمد خان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے رؤوف حسن کے بیان کی تائید کی اور کہا کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے اور نہ ہی کسی سطح پر قیادت نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے کہ سویلین بالادستی بے مقابلہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ اختیار کیا جائے گا۔ اب اس کے اندر پھر ایک زہریلا پروپیگنڈا، سویلین بالادستی بے مقابلہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ، ان کا مقابلہ کیسے وہ کر رہے ہیں؟ کیا سویلین بالادستی کوئی ایک غلط چیز ہے یا بے مقابلہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاسی بیانیہ ہو سکتا ہے؟ ایک بار پھر یہ ایپل اور بنانا کا کمپیرزن کر رہے ہیں، جیسا کہ انصار عباسی صاحب نے اس سے پہلے سروے میں بھی کیا کہ ایک جگہ پر سوال ہوا کہ کون سے ادارے کو آپ زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جس میں عدالتیں تھیں، جس میں میڈیا تھا، جس میں پاک فوج تھی، جس میں دیگر ادارے تھے، پولیس باقی، تو سب نے کہا جی ہمارا ٹرسٹ آرمی کے ساتھ زیادہ ہے۔ اور دوسرے ایک اور سوال کے اندر جب سیاسی جماعتوں کا پوچھا گیا تو لوگوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر زیادہ اعتماد ہے۔ اور جب انہوں نے کمپیریٹیو انالیسس بنایا تو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا جناب کہ لوگ اسٹیبلشمنٹ پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور عمران خان پہ کم۔ اب یہی کارروائی یہاں پر بھی انصار عباسی صاحب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سویلین بالادستی بے مقابلہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے یا وہ کہتی ہے کہ ملک کے اندر سویلین بالادستی نہ ہو؟ کیا اس قسم کا باقاعدہ طور پر ان کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے؟ کیا آپ ایسا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سویلین بالادستی نہ ہو؟ تو جناب یقینی طور پر آپ بھی سے اگر پوچھا جائے تو آپ کہیں گے جی ملک میں تو سویلین بالادستی ہونی چاہیے۔ تو پھر اس سوال کو اٹھانے کا یا اس خبر کو اس طرح سے پورٹرے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ان کا یہی ہے کہ عوام کو کنفیوز کیا جائے اور کہا جائے کہ جناب پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں
اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے گی، اور اسٹیبلشمنٹ جب نہیں چاہے گی تو پاکستان تحریک انصاف نہیں آئے گی بقول ان کے، تو پھر عوام کے اندر یہ تاثر بنایا جائے کہ جب پاکستان تحریک انصاف نہیں آ سکتی تو پھر اس کو ووٹ کرنے کا یا ووٹ دینے کا فائدہ کیا ہوا، اور الٹیمیٹلی یہ اس بیانیے کے ساتھ جا کھڑے ہو جائیں گے جو کہ نواز شریف کے حوالے سے ایک تاثر بنایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو جی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ لانا چاہتی ہے۔ تو یہ ہے باریک واردات انصار عباسی صاحب کی اس خبر کے اندر۔ اچھا آگے چل کر انہوں نے کہا جناب کہ الیکشن میں عمران خان کی جماعت عزم کے ساتھ میدان میں اترے گی کہ ملک کو ریاست مدینہ کے اصولوں کے تحت اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے گا۔ تو کیا ریاست مدینہ کے جو اسلامی فلاحی ریاست کے اصول تھے اس کے اندر کیا یہ شامل تھا کہ جو فوج ہے، جو اس وقت کے سپہ سالار تھے، وہ جو فوج ہے وہ جو انتظامی امور دیکھ رہے تھے کسی ریاست کے، جو ہے وہ ریاست پاکستان کے، جو چاہے آپ جو ہے وہ خلفاء کا دور دیکھ لیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دور دیکھ لیں، تو مثال یہ وہاں سے دیکھ رہے ہیں، تو کیا اس کے اندر فوجی سپہ سالار کے پاس ہوتے تھے زیادہ اختیار یا جو خلیفہ وقت ہے ان کے پاس ہوتے تھے؟ ہم کسی قسم کا کمپیریٹیو انالیسس جو ہے وہ کوئی ایسا ڈرا نہیں کر رہے، نہ کسی ایسی ڈبیٹ کے اندر جانا چاہ رہے ہیں، سوال صرف یہ اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے گا، تو اسلامی فلاحی ریاست کے اندر تو ڈیفینیٹلی جو عوام کے ووٹوں سے اور عوام کی رائے کے ساتھ، اور یہی اسلامی جمہوریت کی پہچان بھی ہے، چاروں خلفائے راشدین دیکھیں جس طرح سے منتخب ہوئے، عوام نے جو ہے وہ کس طرح سے ان کے حق پر بیعت کی اور ان کو ووٹ کیا، اور پھر آپ کو آگے چل کر واقعہ بھی حضرت عمر فاروق کے دور کا یاد ہوگا کہ جہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اس وقت کے جو سپہ سالار تھے فوج کے حضرت خالد بن ولید ان کو معزول بھی کر دیا تھا۔ تو انصار عباسی صاحب کو بھی یقیناً ایک تاریخ تو پتہ ہوگی نا اسلامی فلاحی ریاست کی، جس کو جو کہ انہوں نے کہا کہ جی ریاست مدینہ کے اصولوں کے تحت اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، تو ان اصولوں کے اندر بالکل یہ چیز موجود ہے کہ سولین بالادستی ہوگی جناب۔ تو پھر اس ڈیبیٹ کا فائدہ کیا ہے انصار عباسی صاحب، ضرور ہمیں بتائیے گا، آپ نے کمنٹ بھی ضرور کرنا ہے اس کے اوپر کہ اس سارے پروپیگنڈے کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور اسٹیبلشمنٹ کو آمنے سامنے کھڑا کرنا اور لڑانا۔ اچھا رؤوف حسن کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کسی بھی ادارے سے لڑائی نہیں چاہتی، بالکل ٹھیک بات ہے، یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں، یہی بات عمران خان بھی کہتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں ہم کسی ادارے سے لڑائی نہیں چاہتے، تمام تر ادارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ اب بتائیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے اب تک جتنے بھی نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد فیصلے ہوئے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف نے اس طرح کبھی تنقید کی، اس طرح کبھی تنقید کا نشانہ بنایا جیسے بندیال صاحب کے دور میں نون لیگ اور پی ڈی ایم بنایا کرتی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو؟ تو یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ تمام تر اختلافات کے باوجود، تمام تر ریزرویشن کے باوجود جو فیصلے بھی آ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان مکمل طور پر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ویلکم کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی عمران خان کہہ چکے جناب کہ ہم تو دو باتیں کر رہے ہیں، سائفر رجیم چینج آپریشن، اور ثبوت اس کے حوالے سے عمران خان نے دیے کہ موجود ہیں، معاملے کو عدالتی کمیشن کے اندر لے کر جائیں، اور 9 مئی کے واقعات وہ واضح ہیں، کہہ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہم نے نہیں کرائے، ٹریپ کیا گیا کچھ لوگوں کو، اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کس طرح سے یہ سارا معاملہ پلان ہوا، اس کو سامنے آنا چاہیے۔ اب یہ دو باتیں ہیں کہ جو دو باتیں عمران خان نے واضح کر دی اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایون ہم اپنی آئندہ کی جو انتخابی مہم ہے اس کے اوپر بھی اگر ہم ان دو چیزوں کے اوپر بات نہ کریں تو یہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھیں، تو معاملات کو آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ عمران خان اس بات کے اوپر راضی ہیں، لیکن ان کا یہ بیانیہ آپ بنا دینا کہ نہیں جناب ہم ایک اس بیانیے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے انصار عباسی صاحب؟ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہی سولین بالادستی کا بیانیہ ہے کہ جو سول ہے یہاں کے جو پاکستانی عوام ہیں ان کے ووٹوں سے منتخب ہو کر جو لوگ آئیں گے ڈیفینیٹلی پاکستان کو وہی چلائیں گے۔ اچھا اب اس کو اس سارے ٹوسٹ کا اس کے اندر مقصد وہی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور رؤوف حسن نے کہا کہ ہم کسی ادارے سے نہیں لڑیں گے، نہ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بھی جمہوری حدود، قانون، آئین اور سویلین آزادی کی حدود کے اندر رہتے جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ حدود کس نے دی ہیں؟ یہ حدود پاکستان کے آئین نے دی ہیں، اور ڈیفینیٹلی جو پاکستان کا آئین ہے اس کے اوپر جب عمل ہوگا، پاکستان کا آئین ہی تو پاکستان کے اندر پاکستانی عوام کی سویلین بالادستی کی مثال ہے۔ تو یہ اس خبر کے اندر یہ ڈنڈی ماری گئی۔ دوسری جانب سائفر معاملے کے اوپر شاہ محمود کی ضمانت کی درخواست پر ایف آئی اے کا جو اعتراض ہے وہ کر دیا گیا ہے مسترد۔ اسی طرح سے عمران خان کی جو بیٹوں سے بات کروائی جانی تھی اس کے اوپر جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ بیٹوں سے بات نہ کروانے پر ملنے والے توہین عدالت کا انہوں نے نوٹس جمع کرایا ہے۔ انہوں نے کہا جناب اس طرح سے ہم جو ہے وہ بار بار نہیں کروا سکتے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے ان کے پاس یہ جواب ہے، انہوں نے کہا جی ایک دفعہ کروا دیا ہے، بار بار نہیں کروا سکتے۔ سائفر کیس کو، یہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، عمران خان نے فرد جرم کی کارروائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے۔ اس اہم ترین معاملے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی انٹری ہوئی ہے۔ یقینی طور پر یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ عمران خان کے وکیل حامد خان کے ذریعے اس کو چیلنج کیا گیا۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ درخواست گزار کو مخالفین کی جانب سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور سیاسی انتقام کا دائرہ درخواست گزار کی سیاسی جماعت اور اتحادیوں تک بھی پھیلا دیا گیا ہے،
اور اس لیے اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان آگے ہے، سامنے آئے اور درخواست گزار کے خلاف پورا ٹرائل غیر قانونی اور دائرہ اختیار سے تجاوز ہے، لہذا عدالت اسپیشل کورٹ کا فرد جرم کا 23 اکتوبر کا حکم نامہ جو آئین اور قانون کے خلاف ہے اسے آئین اور قانون کے خلاف قرار دے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا 26 اکتوبر کا حکم نامہ بھی کلدم قرار دیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اب تمام تر معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے مان۔